جاں نگاہ کرم رکھ جاں بھلا راہ بھرم رکھ جاں مدینے وارا حبیب پیارا ولو انہم میں بیٹھو حکم صاف سائیں ولو انہم میں بیٹھو حکم صاف سائیں تجھے در تے آیا جے کے خطا معاف سائیں ولو انہم میں بیٹھو حکم صاف سائیں تجھے در تے آیا جے کے خطا معاف سائیں حمایت تجھی عنایت تجھی نگاہ کرم رکھ جاں بھلا راہ بھرم رکھ جاں مدینے وارا حبیب پیارا اواں کھا یگے جے آیا پیغمبر پیر ہوا اواں بادشاہ اوہے سب اواں جا وزیر ہوا اواں کھاں یگے جے آیا پیغمبر پیر ہوا اواں بادشاہ اوہے سب اواں جا وزیر ہوا خدا آہے ڈیندو تو آہیں ونڈیندو خدا آہے ڈیندو تو آہیں ونڈیندو نگاہ کرم رکھ جاں بھلا راہ بھرم رکھ جاں نگاہ کرم رکھ جاں بھلا راہ بھرم رکھ جاں مدینے وارا حبیب پیارا بینا صلی علی محمد مجھے پیر جی کرامت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو مجھے پیر جی کرامت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو مجھے پیر جی کرامت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو نبی جے امت جو فکر تھن گھنو چیو مصطفیٰ خود امر تھن گھنو چیو مصطفیٰ خود امر تھن گھنو اتھو مہجے امت جی حالت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو اتھو مہجے امت جی حالت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو مجھے پیر جی کرامت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو اجے کا خلق شیطان کھارے چھڑی مجھے سجن سائیں سدھارے چھڑی جے کا خلق شیطان کھارے چھڑی مجھے سجن سائیں سدھارے چھڑی کرے لکھ ویا حاصل ہدایت ڈسو صبح شام جاری سخاوت ڈسو مجھے پیر
रजी करामत ॾिसो सुबुह शाम जारी सखावत ॾिसो वही आशिक अब्बासी संदन जो ग़ुलाम ही सारी जमायत जा आहिनि इमाम ही आशिक अब्बासी संदन जो ग़ुलाम ही सारी जमायत जा आहिनि इमाम करे इश्क मां सब ज़ियारत ॾिसो सुबुह शाम जारी सखावत ॾिसो करे इश्क मां सब ज़ियारत ॾिसो सुबुह शाम जारी सखावत ॾिसो अल्लाह अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हल तनीअ सां हल अदा जेके हली था ॼाणनि हल न साण ॿियनि मतां हली हाल विञाई वे तनीअ सां वे मिठा जेके वेही था ॼाणनि वेह न साण ॿियनि मतां वेही वक़्तु विञाई। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गो दोस्तों, खुसूसन हमारे पीर मुर्शिद के साईं खलीफा साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के लाख लाख एहसानात करम नवाजियाँ कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने हम सबको ये प्यारी महफ़िल नसीब की है। अल्लाह तबारक व तआला का हमें हुक्म है वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सादिकीन से मुराद औलिया इकराम हैं जो अल्लाह के वली, जो अल्लाह के दोस्त हैं। सादिकीन का लफ्ज़ जो कुरान में हक़ ने फरमाया वली की शान में, तो इस दौर में वली कामिल कुतुब दौरान क़य्यूम ज़मान महबूब मुर्शिद सज्जन साईं मद्दज़ुल आली हैं, जिसकी निगाह से हज़ारों चोर वली बन गए, हज़ारों बदकार नेकोकार हो गए, अल्लाह के दोस्त बन गए। अल्लाह वालों की बड़ी करामत ये है जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा करते हैं। दो बुज़ुर्ग जा रहे थे तो एक बुज़ुर्ग ने मुर्दा बिल्ली को ठोकर मारी, मुर्दा बिल्ली ज़िंदा हो गई। लोगों ने समझा बड़ी बात हो गई। और दूसरे अल्लाह के कामिल वली फैज़ में उससे भी ज़्यादा थे, उसने एक हिंदू बाबर जो हिंदुओं का पेशवा था उसके ऊपर निगाह की, उसको आलिम बना दिया, मुसलमान किया और वली बना दिया, उसके दिल को तब्दील कर दिया। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया मुर्दा बिल्ली को ज़िंदा करना आसान है, वली वो है जो मुर्दा दिल को ज़िंदा करे। तो हमारे पीरो मुर्शिद की ये बड़ी करामत है। अल्लाह के वलियों के पास, महबूब सजन साईं के पास मुर्दा दिल आते हैं, उनका दिल ज़िंदा हो जाता है, अल्लाह अल्लाह करता है। तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे अल्लाह के कामिल वली हमें मिले हैं, हम अल्लाह का शुक्र करें और ऐसे अल्लाह वालों के पास जाएं। और हमारे पीरो मुर्शिद का फैज़ उनके खुलफा के पास है। तो साईं माशाअल्लाह यहाँ आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन अल्लाह वालों से दोस्ती रखें, मोहब्बत रखें, सोबत में आएँ, तो इंशाअल्लाह हमारे दिल भी ज़िंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा। नसीहत के लिए चंद बातें भी किफ़ायत करती हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं होती।
ہمارے حضرت کے دربار شریف سے فارغ ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ. جو کچھ فرمایا یہی کافی ہے. بس تھوڑی سی چند مختصر معروضات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. اصل میں تو یاد دہانی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ گزرتے ہوئے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم. یعنی وقت گواہ ہے جو تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اس بات کو تو عام طور پر ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن دو مزید باتیں فرمائیں کہ وہ بھی شامل ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہوں گی تو انسان کا خسارہ یقینی ہے. اس میں کیا آواز نہیں آ رہی کیا؟ اوکے. تو دو باتیں مزید یہ فرمائیں کہ جو استقامت صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ اللہ کا دین اسلام، وہ وہی جو میرے پیغمبر علیہ السلام پر کے قلب مبارک پہ نازل کی گئی. اللہ کا دین جو آدم علیہ السلام سے لے کر جس کی تکمیل آقا علیہ السلام پر ہوئی. قل ان الدین عند اللہ الاسلام اور کما قال اللہ تبارک و تعالی. تو دین ہمیشہ ایک ہی راہ ہے، وہ اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا ہے اور پھر آقا علیہ السلام کی مبارک ذات پر اس کی تکمیل ہو گئی. تو یہی دین ہے اور یہی حق ہے. اسی کی تبلیغ و ترویج تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمائی اور بعد ازاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جو ہے وہ خاتم نبوت ہیں. تو کوئی اب مزید نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، تو ان کے امت کے افراد خصوصاً جو آپ کے امت کے اولیاء اللہ ہیں وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے تیسری شرط بیان فرمائی کہ جو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، حوصلہ دکھاتے ہیں، ہمت دکھاتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں اس راستے میں. ابھی اس بات کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ پر بھی آپ پر بھی ایک ایسے اللہ کے ولی سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہم بھی اس کام میں شریک ہو گئے ہیں ان کی برکت سے. یہ جو کام ہے حق کو پہنچانا اور جو ہے اس کی حق کی نصیحت اور اس پر استقامت، اس کام میں ہمارا بھی حصہ ہے. جو جماعت کے افراد ہیں، فقیر ہیں، وہ بھی، جو علماء ہیں وہ بھی، اور جو خلافہ ہیں وہ بھی، سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام میں جتنا ہم سے ہو سکے شریک ہوں. ایمان والے الحمدللہ ہم ہیں. اعمال کی جتنی بھی توفیق ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ارزانی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں. وہ قومی کوتاہی بھی ہمیں پوری کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو کام مزید کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں، لوگوں کو بلائیں حق کی طرف، اسلام کی طرف، اولیاء اللہ کا جو مشن ہے اس کی طرف، اور پھر اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو برداشت بھی کریں، استقامت بھی دکھائیں. کہا جاتا ہے نا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ جو کرامت سے بھی اہم بات ہے وہ استقامت ہے فقیروں کے لیے، اور اپنے اور ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس راستے پر قائم رکھے. تو مختصراً جیسا کہ آج نے کہا زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں، پرانے دوست ہیں یہاں پر زیادہ تر. یہ میرے اپنے نفس کو بھی تلقین ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم کوشش کریں. اس دور میں بہت زیادہ بے چینی ہے، بہت فتنہ ہے. آپ نیٹ دیکھ رہے ہیں، اس پہ دنیا جہان کے لوگ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں. ایسا جو آدمی اول تو لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں کیونکہ روزگار کی پریشانی نے انسان کو اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ آخرت کی طرف توجہ کرے.
روٹی روزی کے معاملے میں لوگ پریشان ہیں. جو اس سے کچھ وقت بچا کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو جب وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو اتنی باتیں ہیں، اتنی لوگ ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں جائے، کیا کرے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہی آدمی جس کو سنیں گے ایسا لگتا ہے کہ بس حق اس کے پاس ہی ہے، اور پورا ایک کلچر ہے، پوری ان کے پاس اول سے لے کر آخر تک پورا نظام ہے. ہر مسئلے میں وہ حرف آخر بن کر بات کرتے ہیں جیسے وہی ان پر ہی نازل ہو رہی ہو. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو حق نہیں ہے بات کرنے کا، یقیناً ہر آدمی کا حق ہے وہ بات کہے، لیکن بتانے سے مقصد یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ ایسے وقت میں لوگ یہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہاں جائیں، کس کی بات سنیں. الگ الگ تعبیریں ہیں دین کی، مختلف باتیں ہیں. عالم بیٹھے ہیں یہاں علم کے میدان میں مختلف آ رہے ہیں، ہر آدمی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. اور کوئی قرآن ٹھیکیداری بنی ہوئی ہے، کوئی قرآن کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کوئی حب رسول کا ٹھیکیدار ہے، کوئی اہل بیت کا ٹھیکیدار ہے، کوئی توحید کا ٹھیکیدار ہے. تو ایک عجیب عالم ہے جس میں انسان پریشان حال ہے. تو ایسے میں یہ بڑی غنیمت بات ہے کہ ہمیں ایسے پیشوا ملے ہوئے ہیں جو کوئی یعنی کہ خود عالم دین ہیں. انہوں نے 7 سال کی عمر سے علم دین کو حاصل کرنا شروع کیا. ان کے لیے یہ دوسرے پیروں کی طرح نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے. انہوں نے یعنی دین کا علم حاصل کیا اور بڑی یعنی کہ اچھی جگہوں سے حاصل کیا، اور وہ ایک عالم دین ہے باضابطہ باقاعدہ، اور جدید علوم پر بھی ان کی نظر ہے. تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ انہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے اور لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں. تو اس کا شکر کرنا چاہیے. ہم پورے اعتماد کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ دعوت دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ آئیں، ان بزرگ کے پاس آئیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے حقیقی دین کی روشنی ان کو ملے گی. جو مقصد ہے دین کا مقصد جو ہے وہ حضرت صاحب کی زبانی بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کا بندہ بننا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی دین کا جو ہمیں مقصد نظر آتا ہے، حضور قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے. اور عبادت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تشریح تفسیر موجود ہے. الا لیعرفون، معرفت الہی مقصود ہے. اللہ کی محبت اور معرفت کے بغیر جو بھی رسومات عبادت بجا لائی جائیں گی اس کے اندر وہ روح سے خالی ہوں گی. ان کے بارے میں احادیث گواہ ہیں کہ وہ ملامت کرتی ہیں نمازیں، وہ اعمال ملامت کرتے ہیں، انسان کے منہ پہ مار دی جاتے ہیں. تو اللہ والے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اصل روح جو ہے دین کی اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اصل مقصد عبادت سے مراد ہے اللہ کے ساتھ وہ جذبات پیدا ہو جائیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، محبت کے جذبات، عقیدت کے جذبات، تعلق پیدا ہو، معرفت الہی پیدا ہو، عرفان اللہ کا پیدا ہو. اس کے بغیر اور نفس کے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہو جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کے دروازے ہم پر نہیں کھلیں گے. اگر انسان وہ پلیدی لے کر جائے گا جو اخلاق کی پلیدی ہے، جو اخلاص کے منافی اس کے جو ہے کچھ اور مقاصد ہیں اس کی پلیدگی ہے، تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اس پر، اللہ کے جنت کے دروازے اس پر نہیں کھلیں گے. تو اللہ والے یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی ہمیں حاصل ہو، ہمارے اخلاق سمر جائیں، اخلاق کی پاکیزگی ہمیں حاصل ہو جائے. اور یہ باتوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ باقاعدہ اس فیضان سے حاصل ہوتی ہیں جو آقا علیہ السلام کی سینہ مبارک سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ کے توسط سے. تو اسی کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے، اسی کے لیے صحبت کی جاتی ہے اللہ والوں کی. اور یہی تمام اولیاء اللہ کا مشن رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اخلاق کی پاکیزگی کو حاصل کریں، باطن کی صفائی ہو، وہ قلب حاصل ہو جائے جو اس قلب سلیم ہے، جس کے بارے میں گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آخرت میں نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ شخص جو قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم وہی ہے جس کے اندر خالص اللہ کے لیے محبت، معرفت اور عقیدت اور عبودیت کے جذبات ہیں، جس میں جو ہے وہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے. اتنی ہی بات کافی ہے میرے لیے. میں نے اپنے نفس کو نصیحت کی ہے، آپ دوستوں کو یاد دہانی کروائی ہے، اور خاص توجہ اس طرح دلائی ہے کہ جن پر یہاں زیادہ تر دوستوں پر مجھ سمیت
زیادہ دست شفقت جس ہستی کا رہا سائیں عبدالغفور مری، ان کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں کیا تھی. انہوں نے بہت ساری چیزیں قربانی دی، اپنی معاش کو نہیں دیکھا، اپنے خاندان کے بہت سارے، یعنی کہ لوگ اسی میں زیادہ تر توجہ ہوتی ہے، وہ جتنا ضروری تھا وہ کیا، لیکن زیادہ تر جو وقت ہے انہوں نے اپنا اللہ کی طرف بلانے میں لوگوں کو صرف کیا. تو اللہ نے بھی ان کو نوازا. ہم ابھی بھی سائیں دوست بات کر رہے تھے، اس عاجز کا بچپن بھی ان کی صحبت میں، جوانی بھی میں بھی کچھ لمحات ان کی صحبت میں گزرے ہیں. تو ایسے لوگ ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا. تو ہم بھی، اور آپ کی، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی معاش کے لیے کوشش نہیں کریں، میں بھی کرتا ہوں، سائیں جتنے دوست سب کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ وقت ہمیں نکالنا ہے. لوگ پریشان حال ہیں، دیکھیں نا لوگوں کا حال آپ کو نہیں پتہ کہ لوگ کہ ڈپریشن کے اتنے مریض، انگزائٹی کے اتنے مریض، نفسیاتی ہسپتال بھرے پڑے ہیں. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہسپتال آپ کے قریب ہی، ادھر چلے جائیں، جوہر موڑ پہ نفسیاتی ہسپتال، وہاں چلے جائیں. میں کبھی کبھی ادھر سے گزرتا تھا تو بہت کم لوگ ہوتے تھے، اب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہے، لوگوں کو اطمینان نہیں نصیب ہے. لوگوں کو پیسہ مل گیا ہے، لوگوں کو ملازمتیں مل گئی ہیں، اچھے عہدے مل گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، اچھے گھر بار، اچھی سواری، پہلے سے اچھے حال میں، لیکن اندر اجاڑ، بیابان، ویرانی، بے سکونی کا عالم ہو گیا ہے. اور اس میں باقاعدہ برین واشنگ ہو رہی ہے. 24 گھنٹہ آپ ٹی وی کے اندر دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، وہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں بس، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں بتاتے. بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان پریشان حال ہے. ایسے میں اس کو روحانیت کی ضرورت ہے، اللہ کے قرب اور معرفت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ضرورت ہے. ایسے میں ہمارا جو مشن ہے وہ اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو ہم کوشش کر کے مراقبے میں لے دوستوں کو لائیں، اللہ والوں کی صحبت میں لائیں. انسانیت کی اس وقت بڑی خدمت یہ ہے، لوگوں کو روٹی کپڑا مکان سے زیادہ روحانی سکون، ذہنی سکون کی تلاش ہے. وہ نہیں ملے گا. ہمارے مرشد نے کئی دفعہ بیان فرمایا، آپ نے سنا ہوگا، وہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انسان کی روح جو سیرابی ہے، تسکین ہے، وہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. تو ہم اور آپ اس طرح نہ بنیں. ہمیں جوانی میں یا کسی بھی عمر کے حصے میں ایک تعلق اللہ کا نصیب ہوا اللہ والوں کے توسط سے. اس کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں. آپ اس طرف لے کر آئے. لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی خلیفہ صاحب کے پاس لے جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن اللہ والوں کے پاس لے کر آئیں. خود لے جائیں، کوئی یا ناموری کا کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے کسی کی، کوئی بھی لے جائے، اللہ والوں کے پاس لے جائے. ذکر کی طرف لگائیں ان کو. اللہ روحانی تعلق پیدا ہو اللہ کی ذات سے، اللہ والوں کے توسط سے. یہ محنت مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. اس میں ہم اور آپ سست ہیں. دیکھیں نا، اور دو میرے کئی ساتھی میرے ساتھ پڑھاتے ہیں، آپ یقین جانیں. ابھی ایک دوست ہیں، پرنسپل ہیں، گریڈ 19 کے اندر پروموشن ہوا ہے ان کا. یہ ساجس کا بھی ہوا ہے. سردی کی چھٹیاں ہوئیں تو میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ بندہ پورے 10 دن تبلیغی جماعت میں لگا دی. اس کسی محنت ہے ان لوگوں کی یار. وہ اس نے اپنے گھر کو ٹائم نہیں دیا. اپنی نوکری میں جو سیلری ہمیں فکس کروانی تھی اس کو میں نے اس سے فون کیا، کہہ رہا میں سائیں جماعت میں نکلا ہوں. وہ مجھ سے بھی 2 سال بڑا ہے، بوڑھا ہے. تو اور جماعتوں کی محنت تو دیکھیں آپ. دعوت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، نام نہیں لینا چاہیے، لیکن آپس میں یا قریبی دوست بیٹھے ہیں، ان کی محنتیں دیکھیں کتنا ان کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور ہم اور آپ کیا دیتے ہیں قربانی؟ غور تو کریں نا. صرف ایک عرس شریف پہ چلے جاتے ہیں یا کبھی کوئی مہینے میں ایک آدھ. تو وہ محنت، وہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کا کام، یہ نہیں کہہ رہا. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو کتنی بڑی چیز ملی ہوئی ہے، اور ہماری اور آپ کی محنت کتنی ہے لوگوں کو اس طرف لانے میں، یہ ہم غور کریں. اور دوسروں کی کتنی زیادہ دیکھیں. مال بھی دیتے ہیں، جان چلہ لگا رہے ہیں، کہیں 4 مہینے لگا رہے ہیں، پوری زندگی لگا رہے ہیں. روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے بستے لے کر ان کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، کھالیں جمع کر رہے ہیں. میں نے بقرعید کے موقع پہ دیکھا، لال کپڑے ہو رہے ہیں، اپنی قربانی چھوڑیے، بھاگتا پھر رہا ہے، کھال جمع کر رہا ہے دعوت اسلامی کے لیے. میں اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں بھائی. یہ پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ، یہ ذمہ داری مجھ سے بھی پوچھے گا. یہ بات نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ آ جائیں میدان میں. خلیفہ صاحب کتنی محنت کی تھی، آئیے. فقیر صاحب آپ آئیے، عالم دین صاحب آپ بھی آئیے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کیا خدمت کی آپ نے، کتنا بلایا لوگوں کو اللہ کی طرف. یہ مجھے یاد ہے جب آج سے 20 سال 25 سال پہلے اصلاح المسلمین کی برانچ آفنی ٹاؤن میں قائم کی تھی، تو سجن سائیں قبلہ بڑے خوش ہوئے تھے، اور ایک خط آج بھی پڑھا ہے، صاحب نے فرمایا کہ آپ نے جمع برانچ قائم کی، ہم بھی چاہتے ہیں ایسا کہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور آپ جو تبلیغ کو اس طرح نہیں کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، وہ الفاظ ہیں اس خط میں کہ ہمیں خدمت کرتا ہوں، آپ خادم ہیں. تو میں اور آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خادم ہیں، تو ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی کوششوں کا بھی جائزہ لیں اور بڑھائیں اس کو. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تاکہ جتنے لوگ اس طرف آئیں گے، یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے کہ لوگوں کو اللہ سے کی طرف بلائیں. اور یہ حقیقی معنی میں بلانا ہے. دیکھو دیگر لوگوں کا بلانا بھی اللہ قبول کرے، لیکن اصل میں اس سے وہ تسکین نہیں ملتی انسان کو جو روحانی تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہونے پر انسان کو میسر آتی ہے. آپ جاتے ہیں سجن سائیں کی خدمت میں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس محفل میں ہی بیٹھ کے دیکھ لیں. مجھے آپ کا نہیں پتہ، میں تو اپنی بات کروں گا. میں آ کے بیٹھا ہوں، مجھے اتنا سکون، اتنا مزہ، خوشی مل رہی. تو یہ کیا لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں؟ تو ہمیں اگر یہ ملی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے دوسروں کو، لوگوں شکرانہ تو یہی ہے نا، اللہ کا شکر. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او كما قال اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ نعمت بڑھائے گا. تو ہمیں جو سکون ملا ہے، ذکر ملا ہے، فیض ملا ہے، تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. میں اتنی بات کہی، بہت زیادہ میں بول گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو یا آپ کو کہ ہم کوشش کریں کہ جتنے لوگوں کو ہم ذکر کے راستے میں، اللہ والوں کی صحبت میں لا سکے، لائیں، کیونکہ ضرورت ہے اس چیز کی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کہنا، سننا اور بیٹھنا قبول فرمائے. دل چاہے تو مراقبہ کر لیجئے.